अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 56 से। कुल इन्नी नुहीतु, कह दीजिए बेशक मैं, नुहीतु रोका गया है मुझको, जैसे उमिरतु हुक्म दिया गया है मुझे, इसी तरह नुहीतु रोका गया है मुझको। अन के आबुदल लज़ीना, कि मैं इबादत करूं उनकी, तदऊना जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। कुल्ला अत्तबिउ, कह दीजिए नहीं मैं पैरवी करता, अहवाअकुम तुम्हारी ख्वाहिशात की। क़द दललतु, बिलाशुबा मैं भटक जाऊंगा, इज़न इस सूरत में के या जब, वमा अना और नहीं हूँ मैं, मिनल मुहतदीन हिदायत पाने वालों में से नहीं हूँगा मैं। ये पिछली आयत को थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि क्या अल्लाह ताला ने उन आयत में किस तरह से वहदानियत का और किस तरह से शिर्क की सख्ती से नफ़ी की, और किस तरह से जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाते हैं उनके बारे में बता के, और आखिर जो हमने आयत पढ़ी थी वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयत को ताकि मुजरिमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए। यानी ये जो डिटेल बताई गई थी और जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि ईमान न लाने वालों का और ख़ास तौर से शिर्क करने वालों का अंजाम और उनकी सज़ा, और उसके बारे में और डिटेल जो थी, तो वो सिर्फ़ इसी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इतनी वजाहत और इतनी तफसील से इसीलिए बयान किया जा रहा है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मुजरिमों का रास्ता जो है, क्या काफिरों मुशरिकों का रास्ता जो है वो बिल्कुल, ये अल्लाह के मुजरिम है ना, इनका रास्ता साफ वाज़े हो जाए, और मोमिन जो हैं वो एहतियात करें इस रास्ते से दूर रहने की। तो आगे इसी के उसमें आप सल्लल्लाहु से फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आप कह दीजिए इन लोगों से कि बिलाशुबा मुझे तो मना किया गया, रोका गया, अल्लाह की तरफ से मुझे मना किया गया है कि मैं ऐसे शिरकिया और ऐसे गुनाह के कामों में मैं हिस्सा लूं और उनकी इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा, जिनको तुम पुकारते हो, जिनसे तुम मांगते हो अल्लाह, तो मैं उनकी इबादत करने से मुझे अल्लाह की तरफ से मना किया गया है। क्योंकि इस्लाम की जो बुनियादी जो उसूल और बुनियादी जो सबसे पहली जो यानी समझिए बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह में आप ये देखें कि अल्लाह को माबूद मानने से पहले ला इलाहा यानी और हर किस्म के माबूद, ख्वाह वो कोई फ़िज़िकल कोई शक्ल रखते हों, किसी बुत या किसी मज़ार या किसी दरगाह की शक्ल में हो, या इंसान की ख्वाहिशात हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह के अहकामात के मुनाफी हो, जो अल्लाह के इख्तियारात में किसी भी तरह का शरीक हो, तो वो सब चीज़ें जो है ना, उन सब के बारे में पहले नफ़ी की जाती है कि ला इलाहा, नहीं कोई इलाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो पहले अल्लाह के अलावा किसी के ना होने की नफ़ी की जाती है कलमे में, फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि शिर्क कितनी बुरी चीज़ है और उसका कितना बड़ा गुनाह है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो आप सल्लल्लाहु से ये एक डिमांड लेकर आए, क्योंकि वो अक्सर ये होता था कि कोई ना कोई अपनी बात या कोई ना कोई अपनी शर्त लेकर आते थे कि जो कि उनको पता होती थी, अंदाज़ा भी होता था कि ये नहीं मानी जाएगी, लेकिन बिला वजह जो है एक उसमें डालते थे कि उन्होंने ये कहा आप सल्लल्लाहु से आके कि आप हमारे बुतों को नहीं मानते, नहीं उनकी इबादत करते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ आके उन पे हाथ रख दीजिए तो हम ईमान ले आएंगे।
تو اب آپ دیکھیں نا کتنی متضاد انہوں نے ڈیمانڈ کی. اگر ان بتوں پہ ہاتھ ہی رکھنا ہے تو پھر تو مطلب ہی ختم ہو گیا نا. پھر ایک اللہ کے ہونے کا جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو وہ بات تو ختم ہی ہو گئی. ان معبودوں پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ مطلب یہ دکھانا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان معبودوں کو بھی برا نہیں سمجھتے. جیسا کہ مسلمانوں میں بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات میں اور لوگوں کو بھی شریک سمجھتے ہیں، چاہے دانستہ ہو یا نادانستہ. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، اس وقت میں جو بات بتا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ظاہر ہے یہی تو اصل بات ہے کہ جس کی بنا پر میرے اور تمہارے راستے ایمان والوں کے اور مشرکین کے راستے الگ ہیں. تو وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں کروں گا؟ اور اگر میں ایسا کبھی کرنے کا سوچوں بھی، میں تمہاری خواہشات، یہ ان کی خواہشات تھی نا، یہ ان کے دل میں جو باتیں آتی تھیں، جو ان کی خواہشات آتی تھیں، وہ آ کے وہ مطالبے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری خواہشات کی پیروی میں کروں گا تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤں گا اس صورت میں. تو ہمیں اس آیت میں دیکھیں کہ یہ بھی سبق بہت بڑا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت آزاد خیال اور بہت لبرل کا ایک جو ورڈ ہے وہ بہت غلط استعمال ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ٹھیک ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ رواداری کا اور اچھا سلوک کریں اگر آپ کے محلے پڑوس میں ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ چرچ میں جانا یا ان کے مندر میں جانا یہ کہہ کے کہ بھئی اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی ایک اس نظریے کی بھی بہت سے لوگ آج کل دنیا میں ہیں موجود جو کہتے ہیں کہ جی باقی طریقے چاہے الگ ہوں، کوئی بھگوان کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن اصل میں سب اللہ کو ہی مانتے ہیں. اور یہ سب تو جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم ان کے وسیلے یا ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، ورنہ ایک اللہ پہ ان کا بھی ایمان ہے. تو یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ ایک ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اور کسی کے وسیلہ یا کسی مزار، آستانہ، بت، منت، اس طرح کی جاہلانہ ایمان والی اس کی بات نہیں کر رہی، دھاگے باندھنا یا اس طرح کے جو یہ سارے کام شرکی ہیں. تو اگر کوئی کسی کا دل رکھنے کے لیے مثلاً ایک مثال دے رہی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں کسی کی مشکل اور پریشانی کے وقت میں بڑی اس کے اوپر مشکل وقت پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ جس سے بعض دفعہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلاً کوئی بہت پریشان ہے، بے روزگار ہے، کوئی بہت پریشان ہے، قرضے میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بہت پریشان ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور اس اولاد کی وجہ سے اس کو بہت مخالفتوں کا سامنا ہے سسرال میں، اور ہو سکتا ہے اس کی شادی بھی ختم ہو جائے. اسی طرح جس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ اتنے برے حالوں میں کہ فاقوں کو نوبت آ گئی ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بعض دفعہ ایسی سچویشن میں انسان کی عقل اور دماغ جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا، معاف ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے لیے اس وقت حملہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس کو کوئی دوسری راہ دکھا دیتا ہے کہ فلانے بزرگ کے مزار پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے یہ دھاگا باندھو یا یہ منت مان کے آؤ کہ یہاں پر یہ کچھ قربان کرو گے یا کچھ چڑھاؤ گے. تو میں نے بھی ایسا کیا تھا، میری دیکھو مراد پوری ہو گئی. یا اسی طرح کسی اور شرکیہ کام کی طرف کوئی بھی اگر رہنمائی اس کی کرتا ہے یا اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایمان کی بڑی کڑی شرط اور آزمائش ہوتی ہے. اور دیکھیں اگر اولاد قسمت میں ہے، اگر روزگار قسمت میں ہے، اور اگر اللہ پاک کے حکم سے قرض بھی ادا ہو جاتے ہیں، سارے مسئلے اپنے وقت پر حل ہوتے ہیں. تو وہ تو اپنے وقت پر ہوں گے ہی جب اللہ کا حکم ہوگا، لیکن انسان نے اس غلط کام کی وجہ سے ایک گناہ کا حصے دار بن گیا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. جبکہ صبر سے اور اللہ سے ہی مانگتا رہا، اللہ پہ ہی توکل کیا. کیونکہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے
اس بات پہ بالکل پکا پختہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، تو پھر یہ چیزیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ شیطان ساتھ ہے، وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کچھ اتنا وہ تھوڑی کر رہے ہیں، جا کے صرف ایک منت ہی تو مانی ہے، صرف دھاگا ہی تو باندھ کر آ گئے ہیں، یا کوئی اس طرح کی بات جو بھی کسی نے کہی ہوتی ہے، صرف اتنا ہی تو کر رہے ہیں، اللہ پہ ہی یقین ہے ہمیں، ہم کون سا کوئی کسی اور کو مانتے ہیں ہم۔ یہ یاد رکھیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے ذریعے سے ہم تک یہ میسج اللہ کا پہنچ گیا کہ نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹلی کسی بت کی، کسی کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، کسی کی عبادت نہ کریں، بلکہ انڈائریکٹلی بھی کوئی بھی ایسا طریقہ یا راستہ جو کہ اللہ سے دور کرنے والا ہے اور جو کہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی دوستی میں بھی کبھی چرچ جانا یا مندر جانا کہ ہم تو صرف ایسے ہی چلے گئے تھے، ہم کون سا وہاں پوجا کرنے گئے تھے یا ہم کون سی عبادت کرنے گئے تھے، تو یہ بھی اسی کے زمرے میں آ جائے گا۔ ایک مسلمان جو ہے نا، دیکھیں مسلمان اور ایمان اور کفر کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مومن ہوتے ہوئے بھی کسی کفریہ عقائد یا شرکیہ عقائد کو بھی فالو کرتا رہے اور اس کا ایمان بھی قائم رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جس چیز میں ایسا شائبہ بھی ہو اس چیز سے انسان دور رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، میں روکا گیا ہے مجھے کہ میں ان کی عبادت کروں، اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور اگر کروں تو پھر میں گمراہی میں اور ہدایت ایسے راستے پہ چلوں جو ہدایت پانے والوں کا نہ ہوگا۔ قل انی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے انی، بے شک میں علی بینۃ، یہ روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم، اور تم جھٹلاتے ہو، یعنی میں تو، میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کی طرف ہوں، میرے پاس میرے رب کا کلام آ گیا، میرے رب کی روشن نشانیاں، واضح آیات، نشانیاں سب میرے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے میرے سامنے تو وہ راستہ واضح ہے جو ہدایت کا ہے، لیکن تم اس کو جھٹلا رہے ہو، ہے تو تمہارے بھی سامنے، سمجھ میں تو تمہارے بھی آتا ہے، نظر تو تمہیں بھی اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی آیات دل پہ تو تمہارے بھی اثر کرتی ہیں، لیکن تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، اور نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ یا حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، وما یستعجلون کی بات کیوں آئی؟ اب ہوا یہ کہ جو کافر تھے، آپ کو ہم نے پچھلی قوموں کا اگر پڑھا ہو، انشاءاللہ آگے سپارے میں پڑھتے جائیں گے تو اور قوموں کا بھی آئے گا، تو جو ان کا رویہ تھا وہی قریش کا بھی، مکہ کے لوگوں کا بھی تھا کہ وہ ہر وقت جو ہے ہر چیز میں جلدی مچاتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ کیسا اللہ کا رسول ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات نہیں مانتے اور اس کی کسی بات پہ کان نہیں دھرتے، بلکہ ہر طرح اس کو پریشان کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ہمارے پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا؟ اگر تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہو تو جہاں تمہاری کوئی تکذیب کرتا یا توہین کرتا تو فوراً ہی زمین میں دھس جانا چاہیے تھا اس کو، کہ زمین پھٹتی اس میں سما جاتا، یا بجلی گرتی اور جل کے بھسم ہو جاتا، یا کوئی اور عذاب کی ایسی شکل ہوتی کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام جو ہے لے کر آئے ہیں اور یہ سچا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے واقعی میں یہ نبی ہیں۔ تو اس کی صداقت کا ثبوت یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو جھٹلاتا یا کوئی اس کی نافرمانی کرتا تو فوراً ہی سزا کا یا عذاب کا نشانہ بن جاتا، اور اس کے پر خوب مصیبتیں ٹوٹنی چاہیے تھی۔ اس کے بجائے جو اللہ کا رسول ہے
اور اس پر جو ایمان لانے والے ہیں اصل مصیبتیں، اصل ذلتیں، پریشانیاں تو ان کے لیے ہیں. ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ان پہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی یہ کہ یہ جو عذاب میں عجلت کر رہے ہیں، جو جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، ان کو اللہ کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں، کسی کے مطالبے پہ عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. رسولوں کو بھیجنے کے بعد ہر قوم کو ایک مہلت کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابھی تو رسول آئے تھے، ابھی تو انہوں نے بتایا تھا، ابھی ہم نے جیسے ہی اس کا انکار کیا تو فوراً ہی عذاب آ گیا. تو اس لیے یہ جو جلدی کرتے ہیں یہ تو نادان ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں عذاب آتا، یعنی ان کی ڈٹائی اور سخت دلی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ میرے پاس نہیں ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو. تم مجھ سے کہتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب لائیں. عذاب اللہ کا کوئی رسول عذاب نہیں لاتا، عذاب اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے جب رسول اپنی کوششوں میں پوری طرح سے، کوئی بھی رسول جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی کوششیں کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جن کو ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اور باقی لوگ اسی طرح کفر پہ اور اسی طرح ڈھٹائی اور سرکشی پہ اڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ کسی کے کہنے پہ، کسی کی فرمائش پہ نہیں آتا. قل لو، کہہ دیجئے اگر، لو اگر، انا بے شک، اندی ما تستعجلون بھی، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، یعنی وہ عذاب جس کا تم مجھ سے بار بار مطالبہ کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان. یعنی ایک انسان جو ہے اس کی صبر اور برداشت اور اس کے حوصلے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ، ظاہر ہے وہ اللہ کے پاس انسانوں کی طرح کے نہ جذبات ہیں. اللہ تو ان سب چیزوں سے بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، اور اس کا ہر فیصلہ اور ہر حکم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، تو جیسے بار بار تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آیا، عذاب کیوں نہیں، تو میں تمہیں دے ہی دیتا. حالانکہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے. یہ بات صرف یہ سمجھانے کے لیے کہی جا رہی کہ اگر جب بار بار ان کی تکذیب کی جا رہی تھی، مومنین کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا تھا، آپ کا کلام لوگوں کو سننے نہیں دیا جاتا، آپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام جو آپ کے ذریعے آپ سناتے تھے وہ لوگوں کو سننے نہیں دیا جاتا تھا، بہت سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں آپ اٹھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بار بار یہ کہتے تھے کہ جب ہم اتنا یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، لاؤ ہمارے اوپر عذاب لے کر آ جاؤ اگر ایسے ہی ہے تو، اگر تم سچے ہو تو. تو ایک اسٹیج آتا ہے نا کہ جب بار بار کوئی کسی کی سچائی کو چیلنج کرے تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے لو آ گیا عذاب. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو شاید میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو، یعنی ظالموں کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، اور ان کو کتنی مہلت دی جانی چاہیے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس قوم کے لیے یا کن لوگوں کے لیے کتنی مہلت اور کتنا وقت ان کو دینا ہے. یہ انسانوں کا، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو،
یہ ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہیں، کس کے؟ اللہ کے پاس، چابیاں، مفاتح کنجیاں یا چابیاں، الغیب غیب کی، لا یعلمها نہیں جانتا ان کو، الا ہو سوائے اس کے۔ اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ مفاتح چابیاں، کنجیاں، ساری غیب کی کنجیوں سے مطلب یہ ہے کہ غیب جو ہے ایک پوشیدہ چیز ہے نا، تو پوشیدہ چیز عام طور سے چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی تالے یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے نا جہاں لاک کیا ہوا، اور تالا کھلتا ہے چابی سے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جس طرح سے خزانوں کو یا چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے کے لیے چابی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ علم کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پہلے تو یہ بتایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا یعلمها نہیں جانتا ان کو، الا ہو سوائے اس کے، یعنی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو یہ رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہ کہلوا رہا ہے، اور آپ کو یہ بات ان آیات سے اور وضاحت ابھی اس کی آگے ہو جائے گی کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، رسولوں کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر رسولوں کو جب ہوتا تو وہ بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو تو پہلے سے ہی پتہ ہوتی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں مختلف پیغمبروں کی زندگی کے جو حالات ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کچھ آگے کا علم نہیں تھا۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جب لے کے جاتے ہیں اور وہاں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو ان کے باپ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے نا، پیغمبر ہوتے ہوئے بھی ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ جب ان کے بھائیوں نے آ کے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو گو کے دل نہیں ان کا مان رہا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ یقین کر لیا۔ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو وہ فوراً ہی نہیں بتا دیتے کہ بھئی میرا بیٹا تو فلاں جگہ فلاں کنویں میں ہے، جیسا کہ مختلف بزرگوں یا مختلف لوگوں کے ایسے قصے اور باتیں بتائی جاتی ہیں کہ انہیں سب پتہ تھا، انہوں نے چہرہ دیکھتے ہی جان لیا۔ چہرہ دیکھ کے پہچاننا کسی کی پریشانی یا تکلیف کو وہ تو ایک صاحب نظر کر سکتا ہے، لیکن ایکچوئل کیا کسی کے دل میں ہے، یا کون کیا سوچ رہا ہے، یا اس کے دل میں کیا اس کے گھر میں معاملات ہیں، پریشانی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح اور موقعوں پر بھی ہمیں یہ مثالیں اس کی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر رسول جو تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بچڑا جو ہے وہ اس کو بھون کر اور وہ کر کے ان کے سامنے لا کے کھانا پیش کرتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کھاتے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر وہ ان کے سامنے کھانا ہی کیوں لا کے رکھتے؟ نہیں پتہ تھا نا انہیں۔ اسی طرح میں نے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے سازش کی تھی کہ خدا نخواستہ آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کی، جب اللہ نے آپ کو باخبر کیا فرشتے کے ذریعے، آپ کو یہ خبر دی اور آپ وہاں سے نکل آئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے افک کا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں رہے اور کتنا آپ کو باتوں سے لوگوں کی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کتنا دکھی اور آپ کے دل کو کتنی تکلیف تھی۔ تو اگر آپ غیب کا علم جانتے تو آپ کو تو کوئی بات بری لگ ہی نہیں سکتی تھی، آپ کو تو سب پتہ ہی ہوتا۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، اب میں تفصیل میں جاؤں گی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، پیغمبروں کو بھی نہیں ہے،
لیکن پیغمبر کیونکہ اللہ کے نمائندے دنیا میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو جتنا اللہ ضروری سمجھتا ہے اتنا غیب کا علم بھی ان کو دے دیتا ہے موقعوں پر، ہر وقت نہیں، جس موقع پہ اللہ چاہتا ہے ان کو اتنا دے دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، ان کو بھی کسی بات پہ کسی موقع پر غیب کا علم اللہ اگر چاہے کسی خواب کے ذریعے یا کسی دل میں کوئی بات القاء کر کے ڈال سکتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ کوئی اتنا بڑا بزرگ ہے کہ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو سب جانتا ہے، یا اس کو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ سب کی پریشانیاں، سب کے دل کا حال ان کو پتہ ہوتا ہے، یا اسی طرح کے کہ ان فلانے بزرگ نے کسی جگہ خزانے کی نشاندہی کر دی، یا کوئی اس طرح کی یہ کرامات اور یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ سب من گھڑت ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ کوئی بھی علم نہیں رکھتا اللہ کے سوا۔ تو پھر یہ جو بھی غیب کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول جو تھے وہ تو تھے ہی اللہ کے، اب یہ کیونکہ مہینہ ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفے بلایا جا رہا تھا، اگر وہ غیب کا علم رکھتے، نواسۂ رسول تھے، ان سے زیادہ نیک اور شریف اور پاک باز کون انسان تھا، تو وہ اگر غیب کا علم رکھتے تو وہ جاتے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جن لوگوں کے حوالے سے یہ باتیں مشہور کی جاتی ہیں وہ کیا ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں درجے میں جن کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، کیونکہ غیب کا علم سارے کا سارا اسی کے پاس ہے۔ اس لیے خشکی پر بھی جتنے جاندار ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ جتنے جاندار ہیں اور جو بے جان چیزیں بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین پر، اس سب کا علم اسے ہے۔ کس کی زندگی، کس کی موت، کس کی کیا حالات، کس کی کیا پریشانی، کس کی کیا خوشی، کس کی کون سی غذا، کس کو کس وقت کس طرح ملنا ہے، کس طرح جینا ہے، کس طرح مرنا ہے، تمام معاملات کی خبر۔ کوئی کسی کے لیے غیب کی کوئی خبر نہیں لا سکتا کہ یہ اتنے عرصے تک زندہ رہے گا، یا اس وقت مر جائے گا، یا اس وقت کس کے گھر میں اولاد ہوگی، کس کے گھر میں نہیں ہوگی، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ نہ صرف یہ کہ یہ نہیں بتا سکتا بلکہ کسی چیز کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کس کو کس طریقے سے روزگار ملنا ہے، کس کے لیے کون سا اللہ نے راستہ لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں، سارے علم صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ خشکی پہ جو جاندار موجود ہیں یا بے جان موجود ہیں، بلکہ سمندر میں بھی، سمندر میں پانی کے اندر کی جو مخلوق ہے، جس کے بارے میں، یعنی جو اتنی گہرائی میں، جس کے بارے میں انسان کو پوری معلومات ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے زیادہ، ان تمام جانداروں کی بارے میں، بے جان چیزوں کے بارے میں، جو کچھ بھی سمندر کے اندر ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ زمین پر جو جاندار موجود ہیں انسان کے علاوہ، ان جانوروں کی پوری نسلوں کے جتنی قسمیں ہیں، یعنی ان کے بھی نام ابھی تک پراپر، یعنی اگر کہا جائے تو کوئی بھی دنیا میں شاید ایسا آدمی نہیں ہے جسے ہر جاندار کے بارے میں، اس کی نسل اور اس کی قسم کے بارے میں معلومات ہو۔ اتنے سارے ہیں، اور پھر سمندر کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو یہ سارا علم جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی اس میں ذرا سا بھی حصے دار نہیں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا، تسقط یعنی سخت، ساقط، گر جانا کہتے ہیں نا، اکثر پریگننسی کو بھی کہتے ہیں نا حمل ساقط ہو گیا، یعنی گر گیا، تو سخت کہتے ہیں گرنے کو۔ تو نہیں گرتا کسی بھی درخت سے کوئی پتا، الا یعلمھا، مگر وہ جانتا ہے اس کو، یعنی درخت کا کوئی پتا تک ایسا نہیں ہے کہ جو گرے اور اللہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں، یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس سے انسان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے
کہ انسانوں کی تعداد یا جانوروں کی تعداد کو تو چھوڑ دینا، اتنی ڈیٹیل تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن درختوں کو تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے نا، اور ایک درخت پہ کتنے پتے ہوتے ہیں، اور کسی کے گھر میں اگر گارڈن ہے تو کتنے درخت ہوں گے، یا گلی میں آپ دیکھیں کتنے درخت ہیں، اور جب پتجھڑ کا سیزن آتا ہے تو کس طرح سے درخت سے پتے گرتے ہیں، کتنا بڑا ڈھیر ہوتا ہے ان پتوں کا، تو ایک ایک پتے کے بارے میں بھی اس کے گرنے کی خبر اللہ کو ہے، اللہ کے حکم سے ہی گر رہا ہے، اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا یہ کتنا بڑا معجزہ اور نشانی ہے، ان درختوں سے پتے گرنا۔ دیکھیں درختوں سے پتے گرتے ہیں لیکن درخت نہیں گرتے، درخت ختم نہیں ہوتے، درخت ویسے ہی رہتے ہیں، ان کی شاخیں ویسے ہی رہتی ہیں، اور پھر موسم کے بدلنے کے بعد دوبارہ سے زندگی کے آثار اور دوبارہ سے پتے کو پھوٹ پھوٹ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گرنے والے پتے جو ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے، اور جو نئے اگتے ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ مثال ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں پتے ہم دیکھتے ہوں گے، ہر سیزن میں لاکھوں سے بھی زیادہ دیکھتے ہوں گے درختوں سے گرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا جب وہ سیزن ہوتا ہے تو ہر گلی میں ہر جگہ پہ پتوں کا ایک ڈھیر، جب سڑک کی صفائی ہوتی ہے تو ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں پتوں کے۔ تو یہ کتنی بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب ایک پتے کے بھی گرنے کا اللہ کو علم ہے تو انسانوں کے بارے میں، ان کے جینا مرنا، اور اسی طرح اور جاندار ان کے جینے مرنے کا اور سب کے رزق کا، یہ ساری ذمہ داری اور اس ساری چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات، اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں، ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ ہر پتے کے گرنے کا اللہ کو علم ہے، اسی طرح ہر دانہ، اناج کا جو ہوتا ہے نا دانہ، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ زمین کی تاریکی میں اس دانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو علم؟ کبھی غور کرتے ہی نہیں ہم۔ بیج بھی ڈالتے ہیں اگر اور پودا نکل آتا ہے تو اتنی ڈیٹیل میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک دانہ ڈالا تھا اور زمین کے اندر اندھیرے میں تاریکی میں کیا کس طرح سے اس کے اندر زندگی بنی، اور یہ پودے کی شکل میں ایک کمزور سا پودا زمین کو پھاڑ کے نکل آیا۔ بالکل اسی طرح جیسا ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی پیدائش سے پہلے جو پرورش ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس کے اندر بالکل کمپلیٹ ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے۔ ظاہر ہے اندر روشنی کا تو کوئی کام نہیں ہے نا، روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس تاریکی میں وہ بچہ بھی ایک معمولی سے، ایک چھوٹے سے دانے سے بھی معمولی، اور اس کے بعد وہ اس تاریکی میں ہی کس طرح اس کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے پھر ایک شکل بنتی ہے اور جسم بنتا ہے، اور پھر اپنے مقررہ وقت پہ وہ بھی کس طرح باہر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دانہ، چاہے وہ دانہ بھی آپ دیکھیں نا، کبھی تو ہم بوتے ہیں، کبھی درختوں سے خود ہی ٹوٹ کے جو ہے پک جاتے ہیں، لگے لگے کوئی پھل پک جاتا ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، یا یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اپنی چوچوں میں لے کے کھانے کے لیے کبھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی پھل یا کوئی، اور اس کے دانے کہیں گرتے ہیں، کہیں پہ بیج گرتے ہیں، کہیں پہ درخت ہوتا ہے، ہوا کے زور پہ ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ضروری نہیں ہے ہر جگہ آپ کو جو درخت یا پودے نظر آتے ہیں ان کو بویا ہی گیا ہو، بلکہ بعض دفعہ ایسے جگہوں پہ بھی جہاں پر کوئی اتنی آبادی نہیں ہوتی وہاں پر بھی درخت اور کس طرح سے سبزہ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہوتا ہے ہوا کے زور پہ یا پرندوں کے ذریعے یا اور اللہ کے بہت سے طریقے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اندھیروں میں جو بیج اندر جاتا ہے زمین کے، آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو بیج کو باہر پڑا رہنے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں پودا بنے گا، اس کو زمین کے اندر کی تاریکی ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اس تاریکی میں اللہ کی قدرت
کس طرح سے کار فرما ہے، کس طرح سے بنتا ہے، یہ بھی اللہ کو ہی علم ہے۔ ولا رطبن ولا یابسن، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، کوئی بھی یعنی گیلی یا سوکھی یا زمین پہ یا پانی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کے سے زیادہ کسی کو علم ہو، اللہ کے سوا کسی کو علم ہو۔ دنیا میں جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو اس لیے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے نا کہ غور و فکر کرے، علم حاصل کرے، تو وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ان کو ان کی عقل اور سمجھ کے حساب سے ان کی مدد بھی فرماتا ہے، لیکن جو مکمل علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ کہاں پر محفوظ ہے؟ کتاب مبین میں، یعنی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کے بارے میں بھی، اور ہماری قسمتوں اور ہماری زندگیوں کے بارے میں بھی، اور اسی طرح زمین پہ جو بھی زندگی ہے یا جو بھی آسمانوں پر زمین پہ جو بھی معاملات ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہمارے اس زمین کے بننے سے بہت پہلے، دنیا کے انسان کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے، وہاں پہ محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جو یتوفاکم، جو فوت کرتا ہے، باللیلی، رات کو، جو فوت کرتا ہے تم کو رات میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُم، اور پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمى، میعاد یا مدت مقررہ۔ اب ایک اور بہت بڑی اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کی ہے، اور وہ ہے نیند۔ وہی ذات ہے جو کہ فوت کرتی ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، تو نیند جو ہے نا وہ بھی موت کی ہی ایک شکل ہے، بس فرق اس میں کیا ہے کہ موت کی صورت میں انسان کے جسم سے روح بھی نکل جاتی ہے اور اس کا شعور بھی نکل جاتا ہے، جبکہ نیند کی صورت میں صرف اس کا شعور جاتا ہے، روح جسم میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ روز ہمیں دکھاتا ہے کہ جس طرح سے رات کے وقت سوتے ہوئے انسان کو ایک موت کی سی کیفیت اس پہ ہوتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ارد گرد ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، اور وہ اسی حالت میں بعض دفعہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اسی حالت میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ان کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی، بلکہ اسی نیند میں وہ اپنی ابدی نیند کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ رات کو سونے کے بعد صبح جو ہے وہ انسان کو زندگی دے دیتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں نا ہم، تو پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے اگر ایک نئی زندگی، ایک نیا دن ملا ہے تو کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو صبح کی دعا جو ہے نا، یاد ہے نا، سب کو یاد کروائی تھی میں نے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں یا تمام شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اسی طرح مرنے کے بعد میں جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، بعد ما اماتنی والیہ النشور، اور اسی طرح موت کے بعد بھی مجھے دوبارہ جی اٹھنا ہے اسی کی طرف۔ تو یہ دعا جو ہے نا، اس میں ایک بڑی یعنی ایک بہت پیاری بات ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، صبح آنکھ کھلنے پہ، اٹھنے پہ اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ موت کے بعد بھی مجھے اللہ کی طرف ہی اٹھ کے جانا ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جب یہ دعا ہم کرتے ہیں نا،
تو اس کو اپنا معمول ضرور بنائیے. یقیناً بنایا ہوگا، آپ سب کو یاد کروائی تھی، لیکن اگر نہیں بھی بنایا تو اب بنا لیجئے. کیونکہ جس طرح جس کی زبان پہ جو چیز جاری ہوتی ہے، جس کی اس کو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو زندگی میں جو سو کے اٹھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں، تو جب قبر میں بھی قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بھی یہی دعا ان کی زبان پہ جاری ہوگی. کتنی اچھی بات ہوگی نا. اسی طرح جو ہے رضیت باللہ ربا و اسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ بھی جو آپ کو یاد کروائی تھی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس میں قبر میں جو سوال ہوں گے نا، ان تینوں کا جواب ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول کون ہے. تو یہ تینوں جواب جو ہیں اس میں موجود ہیں. تو اس کو بھی اذان کے بعد خاص طور سے ضرور پڑھا کریے. تو انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی یہ سوال جواب کا مرحلہ اللہ اپنی رحمت سے آسان فرمائے گا. اسی طرح صبح اٹھنے کی دعا کو اپنا معمول بنا لیں، تاکہ جب آخرت میں قیامت کے دن اٹھیں تو ہماری زبان پہ یہ دعا جاری ہو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ دن بھر کمائی کرتے ہو. یعنی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے نا. رات کا وقت اور نیند جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. سارا دن کے کام اور سارے دن کے اپنے جو روٹین ہے، اس کے بعد انسان رات کو آرام کرتا ہے، سوتا ہے، بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور صبح فریش ہو کر اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے، اللہ کی ذات ہے جو یہ سب بھی جانتی ہے کہ سارا دن تم نے کیا کمائی کی، کیا محنت کی، کیا بھاگ دوڑ کی، کیا کام کیے دن میں، بن نہاری یعنی دن میں. اور پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں صبح کے وقت، یعنی رات کو نیند پوری ہونے کے بعد صبح کے وقت وہ تمہیں اٹھاتا ہے. یا بعثکم، مرنے کے بعد اٹھانے کے لیے بھی آتا ہے، اور نیند سے اٹھنے کے لیے بھی یہاں پر آیا ہے کہ وہ اٹھاتا ہے تم کو تاکہ پوری ہو جائے جو مقرر کی گئی ہے مدت. یعنی اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے اس دنیا میں، اور وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کتنے دن ہیں، کتنے سال، کتنے مہینے، یہ سب اللہ کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے. تو جب تک کہ حقیقی موت نہیں آتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ دن بھر کی محنت اور دن بھر کی بھاگ دوڑ اور تگ و دو کے بعد رات کے وقت انسان سوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی نیند پوری کر کے اللہ کے حکم سے صبح فریش ہو کر اٹھتا ہے تاکہ پھر سے اپنے معمولات میں بزی ہو سکے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس وقت تک جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے. یعنی جب تک اس انسان کی، ہر انسان کا الگ ٹائم فریم ہے نا، جب تک اس انسان کی، ہر انسان کے لیے ہے یہ کہ جس کی بھی جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ نیند ہوگی اور نہ اٹھنا ہوگا. تو پھر تو وہ ایک ہمیشہ کی نیند ہے اور قیامت کے دن کا اٹھنا ہے. لیکن جب تک دنیا میں ہے، جب تک زندگی ہے، تو اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. پورا اللہ پاک نے یہ ایک نقشہ موت کے ذریعے جو ہے وہ آخرت تک کا کھینچا کہ کس طرح دنیا میں یہ جو عمل ہے اسی طرح آخرت میں ہوگا، اور اس دن پھر لوٹنا ہوگا. اس دن جب سو کے اٹھیں گے تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا، اس کے پاس جمع ہونا ہوگا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور اس دن وہ بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے، غفلت میں پڑے رہے یا اللہ کو یاد کرتے رہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس دن جو ہے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جب بتائی جائیں گی. اللہ پاک بتائے گا. والقاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، اور وہی قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے. کون ہوتے ہیں وہ حفاظت کرنے والے؟ فرشتے. ہر انسان کے ساتھ اس کے لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اللہ کے حکم سے انسان کے لیے جو زندگی جتنا ٹائم مقرر ہے،
اس وقت تک اللہ کے مقرر کردہ فرشتے جو ہیں وہ باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہر وقت موجود رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی کی حفاظت جو ہے نا وہ موت کرتی ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کو آنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کے۔ آپ دیکھیں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ کہیں سے ایسے گر جاتے ہیں، یا بڑوں کے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اتنا سیریس کوئی بیمار ہوتا ہے اور کہ لگتا ہے کہ اب یہ بچے گا ہی نہیں، لیکن اللہ پاک اس کو زندگی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اس کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پاس جو لکھی ہے نا، کیونکہ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے نا کہ کس کی کتنی زندگی ہے، تو جب تک اس کی زندگی موجود ہے۔ حادثوں سے بھی دیکھیں بعض دفعہ فرشتے بچا لیتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں کہ انسان بالکل بہت بڑی کسی اس سے بچ جاتا ہے، کسی گاڑی کے سامنے آتے ہوئے بچ جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس کو چوٹیں نہیں آتی، بالکل معجزانہ طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی، تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو نقصان یا تکلیف ہماری قسمت میں اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے، اور اس وقت تک ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ مدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے مقررہ کردے فرشتے جو ہیں وہ محافظوں کی طرح انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کب تک حفاظت کرتے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی یہ حفاظت اسی وقت تک کی ہے جب تک کہ زندگی ہے، اللہ نے زندگی لکھی ہے۔ پھر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے تو توفتہ فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون اور وہ کوئی کوتاہی یا کمی نہیں کرتے۔ یعنی دیکھیں فرشتوں کے کام بتائے جا رہے ہیں، صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ جب اس انسان کی مدت زندگی کی جو ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر وہی فرشتے جو بھیجے جاتے ہیں، وہی فرشتے جو موت کے فرشتے کے ساتھ آتے ہیں یا جو جان لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس شخص کو حقیقی جو اس کی موت ہوتی ہے یا جو ابدی اس کی زندگی کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو وقت بتایا گیا ہے وہ اس سے لیٹ ہو جائیں، یا کسی کی منت سماجت یا کسی کے رونے پیٹنے سے متاثر ہو کے ڈیلے کر دیں یا نہ کریں، کسی کی روح قبض نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے مامور کیے گئے، جیسے وہ فرشتے جو حفاظت کے لیے مامور کیے گئے تھے وہ اس وقت تک حفاظت کرتے رہے اس شخص کی، لیکن اب اس کا وقت پورا ہو گیا تو جو روح اس کی قبض کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے، ان کے اوپر کسی کی منت سماجت کسی کے رونے پیٹنے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جو وقت ہے اس پہ وہ لے کے چلے جاتے ہیں روح کو۔ ثم ردو پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق سچا برحق مولا جو مولا ہے اس کا، یعنی ہر انسان جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو کہاں لوٹایا جاتا ہے اس کو؟ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جو کہ حقیقی اس کا مالک، آقا، دوست، سب کچھ وہی ہے۔ الا لہ الحکم خبردار ہو جاؤ، اسی کا ہے ہر فیصلہ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور سب سے زیادہ جلد لینے والا ہے حساب لینے والوں میں سب سے جلد ہے، سب سے تیز ہے، یعنی اس کا حساب جو ہے وہ بہت کوئک اور فاسٹ ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف وہ لوٹا دیے جاتے ہیں تو پھر فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کن کہنے سے ہی کام فوراً ہو جاتا ہے، تو اتنا زیادہ اور کوئی
کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والوں میں سب سے تیز اور جلدی ہے، کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، میں ینجیکم، کون بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر، چپکے چپکے، دل ہی دل میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو کہ مشرکین سے یہ کہہ دیجئے، ان سے یہ کہیے کہ جب تم کسی مصیبت میں یا مشکل میں پڑ جاتے ہو، اندھیروں میں، خشکی کے یا سمندر کے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ایسی پریشانی، ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، مثلاً سمندر میں کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کوئی طوفان آ جائے، یا خشکی پر بھی آپ کو پتہ ہے اب تو آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے، پہلے خشکی پہ بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے قافلوں کی شکل میں، اور اس میں بڑے رات کے وقت بڑے خطرے ہوتے تھے، ڈاکوؤں کا حملہ، جانوروں کا جنگلی حملہ، یا اور بھی بہت سارے خطرے ہوتے تھے، راستہ بھٹک گئے، کھانے پینے کے وسائل ختم ہوتے گئے، صحرا میں آپ کو پتہ ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، تو کتنی بری حالت ان لوگوں کی ہوتی تھی. اسی طرح آج کل بھی ایک چھوٹی سی معمولی سی مثال ہے، میرے خیال سے ایئر ٹریول تو اکثریت نے کیا ہی ہوگا، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوگا، یا ٹرین کا سفر، یا اور کسی بس کا لمبا سفر اگر کبھی کیا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، سفر کے دوران یہ پتہ چل جائے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ یا کوئی خرابی ہو گئی ہے، یا ٹرین کا میں یہ پتہ چلے کہ کوئی دھماکے کی آواز آئے، ٹرین راستے میں کہیں رک جائے ایک دم، یا اسی طرح بس پہ بھی کوئی ایسی ٹائر برسٹ ہو جائے اور آپ کسی ویران یا کسی ایسی جگہ سے آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت کون یاد آتا ہے؟ کیا ہوتی ہے کیفیت؟ سب سے زیادہ اللہ یاد آتا ہے، اور انسان خوف اور ڈر کے مارے دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو بچا لے، یہاں سے خیریت سے نکل جائیں، یہ مشکل ٹل جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، اور ہم خیر عافیت سے گھر پہنچ جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ان مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب سے کہ ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جب یہ بھی مشکلوں میں پڑتے ہیں، کسی خشکی یا سمندر کے کسی بھی سفر یا راستے میں، یا کسی دشمن کا حملہ ہو، یا بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو خوف کی ہوتی ہیں. ظلمات کا مطلب ہے اندھیرا یا تاریکی، تو ظلمات جو ہے وہ کسی ویران یا ایسی جگہ کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی دشمن کا حملہ یا کوئی ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے جس کا اندھیرا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پہ ان کو کون یاد آتا ہے؟ گڑ گڑا کے، رو رو کے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بتایا تھا نا، کہ وہ اس میں کشتی میں سوار ہوا تھا، وہاں پر طوفان آیا تو دیکھا کہ لوگوں نے پہلے اپنے دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگنے لگے، لیکن جب دیکھا کہ بہت ہی برے اس میں پھنس گئے ہیں اور اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اللہ سے کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا شروع کی. تو وہ بہت حیران ہوا ہو کے یہ سب دیکھا، اور اس نے کہا کہ یہی سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تو تعلیم دے رہے ہیں، اسی راستے کی طرف تو بلا رہے ہیں، اور اگر اسی راستے کی طرف ہی انتہائی جو مشکل وقت ہے اس میں ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، تو پھر پہلے ہی کیوں نہیں؟ تو اس نے عہد کیا کہ میں واپس جا کے ایمان لے آؤں گا، اور پھر آنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو ہدایت کے لیے بعض دفعہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات جو ہے نا وہ وہی کافی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مشکل وقت پڑتا ہے تب تو تم رو رو کے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے، اس پریشانی اور مشکل سے ہمیں نکال دے، اور تمہارے جو جھوٹے معبود اور جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں ان کو اس وقت تم بھول جاتے ہو. لئن انجانا، البتہ اگر اس نے نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. یعنی اس وقت تو یہ دعا کرتے ہو کہ بس اس چیز سے بچ جائیں، اس کے بعد تو پھر ہم کبھی ایسی کوئی کفر والی بات یا کوئی ایسی کسی اور کے اوپر
سے مانگنا یا کسی اور کو اپنا معبود سمجھنا، ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور یہ ساری دعائیں اللہ سے کرتے ہوئے یہی سارے دل میں عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ نہ کرے وہ والی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہم انسانوں میں، ہم مسلمانوں میں بھی ہمیں اپنی چینج کرنا، یا اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہے تو اس کو چینج کرنا چاہیے، کہ ہم بھی بعض دفعہ بہت پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں، کسی آزمائش کے وقت میں بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، بڑا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بہت اس پریشانی سے نکلنے کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری وہ پریشانی دور ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کو اپنی کسی کامیابی کا کریڈٹ اپنے کو یا اپنے کسی اور جاننے والے کو یا کسی اور کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ فلانے کی وجہ سے جاب ہو گئی، یا فلانے کی وجہ سے رشتہ ہو گیا، یا فلانے لوگوں نے ہماری اتنی مدد کر دی۔ ٹھیک ہے، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں شکر گزار ہو سکتا۔ ضرور شکر گزار ہوں، کسی کے کی ہوئی نیکی اور احسان کو یاد رکھیں، لیکن یہ بات ہمیشہ سمجھیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی یا احسان کا معاملہ کیا ہے تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کو نہ بھولو، اپنی تعلیم، اپنا عہدہ، اپنے ریسورسز، اپنے جاننے والے، اپنے کسی کا ریفرنس جو ہے نا، اس کے حوالے کو سارا کریڈٹ نہ دیتے، اللہ کو دیں سارا کریڈٹ، کہ اللہ نے ہی اس شخص کے دل میں ڈالا کہ اس نے یہ نیکی کی میرے ساتھ، یہ میرے لیے یہ راستہ اللہ نے بنا دیا۔ تو اللہ سے رجوع کریں ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں نجات دے دی، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ، کہہ دیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ینجیکم، بچاتا ہے تم کو، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف، ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، اور جب بچا دیتا ہے تمہاری وہ تکلیف اور وہ پریشانی دور کرتا ہے تو تم پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہو، پھر وہ چڑھاوے اور وہ سارے مندروں میں لے جا کے چڑھانا شروع کر دیتے ہو، ایک اللہ کے بجائے پھر وہی سارے کام شروع کر دیتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہی قادر ہے، الا ان یبعث، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، یعنی آسمانی شکل میں، یعنی اوپر سے، آسمان سے، یعنی آپ دیکھیں نا، کبھی اس قسم کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں، کہ فلانا جو ہے بہت بڑا کوئی شہاب ثاقب یا کوئی بڑا ستارے کا ٹکڑا ٹوٹ کے زمین کی طرف تیزی سے آ رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں ہمیشہ یا تو اس کا رخ بدل جاتا ہے یا پھر اس کو خلا میں ہی کسی طرح تباہ کر دیا جاتا ہے اور وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ اگر وہ زمین تک بھی آ جائے اور زمین پہ تباہی مچا دے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری زمین کے چاروں طرف آپ کو معلوم ہے نا کہ اوزون لیئر ہے، جس کی وجہ سے سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا جو نقصان کرنے والی جو ریز ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچتی ہیں، اور ہم ایک پروٹیکشن شیلڈ میں ہیں اللہ کی طرف سے، ایک حفاظتی، ہماری دنیا کے چاروں طرف ایک اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی حصار بنا ہوا ہے، تو جس میں اوزون لیئر میں آپ نے پچھلے دنوں تو بہت زیادہ آ رہا تھا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے ہول ہو رہے ہیں، اور اس کی بہت سارے ریزنز ہیں۔ تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اس تہ کو، اس حفاظتی حصار کو ہٹا دے، یا آسمان سے اتنے ہر طرف ہمیں کائنات میں ستارے اور اتنے سیارے سب نظر آتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ٹوٹ کے زمین کی طرف آ کے زمین پہ گر جائے، یا کوئی کسی اور طرح سے آسمان سے کوئی اور بہت زیادہ کوئی بڑے بڑے برف باری کے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں، یا کوئی اور بھی عذاب کی شکل، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ کس طرح آسمان سے عذاب نازل کیا کر سکتا ہے وہ
اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کسی بھی چیز کو زمین پہ کی طرف اگر روانہ کروا دے تو زمین کا تو کچھ پتہ بھی نہ چلے. اللہ کی حفاظت سے ہی یہ زمین جو ہے نا محفوظ اور مامون ہے. اومن تحتی ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یعنی صرف اوپر سے ہی نہیں بلکہ تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی کوئی عذاب اللہ بھیج سکتا ہے. یعنی تم اتنے شیر کس بات پہ ہو؟ اصل بات تو اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ انسان کسی چیز پر بھی اتنا غرور یا تکبر کس طرح کر سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بے بس ہے اللہ کے آگے. زمین کے نیچے سے بھی بہت طرح کے عذاب ہو سکتے ہیں، زلزلے کی شکل میں، زمین کا دھنس جانا، زمین کا پھٹ جانا، اس طرح کی جو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے جو پیشن گوئی ہے جو حدیثوں میں ملتی ہے جس کی خبر کہ زمین سے پہلے 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے. خسف یعنی زمین بہت بڑی وسیع پیمانے پر مختلف جگہوں سے دھس جائے گی. یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو اللہ کے لیے یہ بھی کچھ مشکل نہیں کہ کس جگہ کی زمین جو ہے وہ زمین اندر دھس جائے، یہ زلزلے کی صورت میں اس میں کریک آ جائے، وہ پھٹ جائے، الٹ جائے. تو اوپر سے ہی صرف عذاب نہیں آ سکتا بلکہ نیچے سے بھی آ سکتا ہے. اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. یعنی ایک کے ذریعے سے دوسرے کو اس کی طاقت کا مزہ چکھائے. یعنی لڑائی میں تو ظاہر ہے پھر کوئی غالب اور کوئی مغلوب ہوتا ہے. تو یہ عذاب کی تیسری قسم ہے جس میں کسی ملک کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگ آپس میں مختلف گروہ بنا کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے سے لڑ پڑیں. تو اللہ کو آسمان سے بھی کچھ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زمین کو دھسانے کی، بلکہ یہ گروہ بندی اور اس کی وجہ سے جو خونریزی ہوتی ہے وہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے اور آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ مسلمان فرقہ واریت، لسانیت، عصبیت کے ایسے چنگل میں گھرے ہوئے ہیں کہ کہیں پر زبان کی بنا پر، کہیں پہ صوبوں کی بنا پر، کہیں پر علاقوں کی بنا پر، تو مختلف وجوہات کی بنا پر، کہیں مذہب کی بنا پر، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے علماء کا کسی کا کسی فرقے سے تعلق، کسی کا کسی اس سے، لیکن عالم تو ہے نا سارے، کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کسی کی آج دن سننے میں آتا ہے کسی کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، کوئی بچ گیا، کوئی شہید ہو گیا. اسی طرح زبان کی بنیاد پر قتل، ایک دوسرے سے دشمنی، لڑائی جھگڑے، یہ سب کیا ہے؟ مسلمان تو ایک ہے نا سب، ان کو تو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، آپس میں ہی ایک دوسرے سے الجھ پڑیں. تو یہ بھی عذاب کی بدترین عذاب کی شکل ہے. اللہ کی طرف سے جو عذاب آئیں گے ان میں سے یہ بدترین عذاب کی شکل ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ تیرے عظمت و جلال کی قسم میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر آپ نے لمبی مناجات فرمائی اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور 3 چیزیں طلب کی. پہلی تو یہ کہ اے اللہ تو میری امت کو غرق نہیں کرے گا، یعنی ڈوب کے ساری امت تباہ نہیں ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا نا کہ سب ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، یعنی یہ دعا قبول فرما لی. پھر میں نے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی سے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے، یعنی ایسا قحط نہ پڑے کہ جس سے لوگ پوری قوم امت جو ہے وہ تباہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی. پھر میں نے یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں پھوٹ نہ پڑے، مگر میری یہ دعا قبول نہ ہوئی. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد سے ہی گروہ بندیاں شروع ہو گئیں، اور اس وقت سے جو یہ مختلف فرقے اور گروہ بنے، اور اس میں جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور اس کی جو ایک بنیاد جو پڑ گئی وہ آج تک نظر آتی ہے. اور اب تو اس میں اور شدت آ گئی ہے کہ اسلام کے نام پر بھی گروہ بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں بلکہ خون کے پیاسے ہیں. اسی طرح صوبائی عصبیت، زبانی، لسانی، مطلب مختلف طرح کی جو مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایسے گروہ بن گئے ہیں جو سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. گروہ بن گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، گروہ بننا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے اس حد تک مخالف ہیں کہ موقع ملنے پہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ عذاب الہی کی سب سے بدترین شکل ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ سمجھ جائیں. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی ڈیٹیل اور اتنی بات کو ڈیٹیل میں اور وضاحت سے بار بار بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سمجھ جائیں، کیونکہ اللہ پاک کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ پاک کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا. اسی لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اس کو اور ڈیٹیل اور اس کی تفصیلات بتا رہا ہے کہ دیکھو ذرا غور کرو کس کس شکل میں عذاب آ سکتا ہے، کس کس طرح سے اللہ پاک تمہارے لیے ایسی سزائیں یا ایسے عذاب میں تمہیں مبتلا کر سکتا ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جو تم عذاب کی جلدی کر رہے ہو نا، تو عذاب کی تو بہت ساری شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ مہلت اور موقع دے رہا ہے اور تم پہچانتے ہو اللہ کو، مشکل کے وقت میں تم پکارتے ہو اسے، تو تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بھی قوموں کا، اس کو تمہاری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق تھا. قُلْ لَسْتُ، آپ کہہ دیں، قل کہہ دیجئے، لستو، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بوکیل، نگہبان، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل یا کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی یہ میرا کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے یا دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہے ہو وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، اور جو کچھ تم سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھ رہے یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے وہ زبردستی تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں. میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے ڈٹائی پہ اترے تو میں اس کا کوئی وکیل یا اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اگر نہ تم دیکھو نہ سمجھو تو تم پر عذاب نازل کر دوں. کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا کیا کام تھا؟ حق اور باطل کو کلیئرلی، صاف صاف بیان کرنا، اللہ کے احکامات کو بتانا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ذمہ دار یا تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میری ذمہ داری صرف یہ تھی کہ حق تم تک پہنچا دوں. اور اس کو جھٹلایا تمہاری قوم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو جھٹلانے والے تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات بتا دو. لکلی، ہر ایک کے لیے، نبائن، خبر ہے، مستقرن، ایک مقررہ وقت، وسوف تعلمون، اور عنقریب تم جان لو گے. یعنی اگر تم پھر بھی جلدی کرتے ہو اور عذاب مانگتے ہو تو ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ہر خبر کے لیے، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی ہوگا، اور عنقریب تم جان لو گے جو بھی اس کا فیصلہ یا اس کا حکم ہوگا. یعنی یہ کہ وہ عذاب جو تم جس میں عجلت کر رہے ہو، اور یا جس عذاب کی تمہیں اللہ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہر بات کا، ہر خبر کا ایک وقت اللہ کے پاس مقرر ہے. اور اگر ایسا ہی تم کرتے رہے ہو، اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ شرک کی روش پہ اپنے قائم رہے، تو عنقریب تم جان بھی لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو یخوضون، وہ مشغول ہوں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، فَأَعْرِضْ، تم منہ موڑ لو.
انہم ان سے، حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی محفل یا ایسے لوگوں کی مجلس یہاں پہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے یخوضون فی آیاتنا یعنی بحث مباحثہ کر رہے ہوں یا مذاق اڑا رہے ہوں یا قرآن کی آیات کے بارے میں ان کا مذاق یا ان پہ بحث یا ان پہ فضول کی ڈسکشن جس میں کہ تضحیق کا پہلو بھی ہے اور نہ ماننے والی بات کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں یا تو ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع کر رہا ہے مومنوں کو کہ جہاں پر یہ دیکھو کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان پہ بلا وجہ کی بحث اور ان پہ کج بحثی اور اس طرح کی ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ جیسے اس کی ایک تضحیق ہو رہی ہے خدا نخواستہ، تو ایسی جگہ سے فعارض منہ موڑ لو ان لوگوں سے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دو، کیونکہ دیکھیں پھر اگر ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے نہیں، کسی وقت ان کو ان کا موڈ دیکھ کے ان کو کوئی اچھی بات بتائے یا سمجھائیں گے نہیں، تو پھر اصلاح کا پہلو کس طرح سے ہم ان کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ایسا دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی یا تضحیق والی بات ہے، تو ایسی جگہ سے اٹھ جاؤ، منہ پھیر لو، وہاں سے ہٹ جاؤ، اور جب دیکھو کہ وہ لوگ نارمل اور اچھے اس میں ہیں، کچھ اور بات کر رہے ہیں، تو جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ کس موقع مناسب دیکھ کے ان کو کچھ اچھی بات بتا سکو۔ یہ جو ہے آیت جو ہے کا یہ حصہ جو ہے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے ایز ویل ایز مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر دیکھتے ہو تو لڑائی جھگڑے پہ نہ اتر آئے، بلکہ وہاں سے اٹھ جائے کہ جہاں پر اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی پوچھے یا کوئی بات ہو تو پھر نرمی سے اور حکمت سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ کے کلام کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کی جا رہی تھی، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے، مطلب کہیں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نقاب کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، صرف کافروں کی بات نہیں ہے۔ تو ایسی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنا اور اس مذاق کو انجوائے کرنا، اس سے بہت 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 باز آنا چاہیے، بلکہ ایسی محفلوں ایسی جگہوں سے اٹھ جانا چاہیے جہاں پر آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور آپ کی کوئی اس وقت کہنے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، بات کوئی آپ کی سیریس لے گا بھی نہیں، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور بعد میں جب وہ کچھ اور بات کر رہے ہوں اس بات کے علاوہ نارمل، تو آپ کو وہاں جا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ابن عباس جو ہیں ان کی جو انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن رکھا ہے، اور وہ دین اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ نمازوں میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نا، اور ذی الحج میں یہ بقرعید پہ تو آپ کو پتہ ہے مستقل خواتین بھی نمازوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی ہیں، تو تکبیر جو ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے نا، اور پھر اس دن تکبیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں بھی کچھ ٹائم لگانا چاہیے، اور اللہ کی یاد کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ، کیونکہ کافروں میں یہ طریقہ تھا کہ ان کی جو عیدوں کے دن ہوتے تھے وہ صرف کھیل تماشوں کے ہوتے تھے، جس میں بیہودہ ناچ گانے بھی ہوتے تھے، جس میں کھیل تماشے ہوتے تھے، اور لوگ سارا دن بس اسی میں لگے رہتے تھے۔ لیکن ہم ایک مسلمان کے لیے ٹھیک ہے کھیل تماشے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا اپنی خیال رکھنا اور اپنی تکبیرات کو پڑھنا، اور اس طرح اللہ کی یاد کو دل میں رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے عید کا دن گزارنا خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ڈرتے ڈرتے کہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہو رہے، اچھے کپڑے بھی پہنے، اچھا کھانا بھی کھائے، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرے، شکر کرے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کلچر بن گیا ہے وہ کچھ ایسا ہی بن گیا جو کہ زمانہ جاہلیت میں تھا، کہ چاند رات سے ہی ایک تو ہر طرف ناچ گانا اور اس کی آوازیں ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بازاروں میں بے انتہا رش،
اور لڑکیاں اور عورتیں، اب تو خیر کرونا کی مہربانی ہے سب گھروں میں قید ہیں، لیکن ورنہ ایک خاص وہ سمجھا جاتا تھا کہ چاند رات پہ جا کے چوڑیاں پہننا یا چپل لینا یا شاپنگ کرنا، اور صرف اگر کچھ بھی نہیں لینا تو صرف تفریحاً جانا، اور وہاں پہ اس قدر طوفان بدتمیزی، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی کوئی مطلب وہ تھی ہی نہیں کہ جس میں کوئی ایک دوسرے سے فاصلہ یا لحاظ رکھا جائے. تو یہ سب بےہودگی اور اس طرح کی چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے ایسی محفلوں، ایسی جگہوں پہ، کیونکہ عید جو ہے نا خوشی کا دن تو بے شک ہے، شکرانے کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دن نمازوں کا بھی اپنے خیال رکھیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فجر کی بھی نہیں پڑھتے، عید کی پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کی نماز پڑھ کے آ کے جو سوچتے ہیں تو پھر کسی اور نماز کی خبر ہی نہیں لیتے. تو یہ مطلب ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ اللہ کی یاد ساتھ ساتھ رہے. اور اگر ایسے لوگ جو کہ اللہ کی ان نشانیوں کی، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا ایسی جمع ہو کے مذاق اڑائیں یا ان پہ بحث مباحثہ کریں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان، یعنی بھول گئے، ذہن سے نکل جائے اور خود بھی جا کے اسی طرح بیٹھ کے اسی طرح انجوائے کرنے لگے بعد میں، تو جیسے ہی یاد آئے فَلَا تَقُعُدْ، تو نہیں بیٹھو بعد ذکر، جیسے ہی یاد آئے، یاد آنے کے بعد بالکل نہ بیٹھو ان ظالم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ظالم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں حساب کتاب میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ نام لکھا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ان پہ کوئی اللہ کی عذاب کی شکل یا برائی آئے گی تو اس میں بھی شامل ہو جاؤ گے. تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرو، ایسے لوگوں سے اعراض برتو اور ان محفلوں سے دور رہو. وما علی الذین، اور نہیں ان لوگوں پر جو یتقون، جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں، من شیئن کوئی چیز، ولیکن اور لیکن، ذکرہ یاد دہانی ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، بے شک وہ ان محفلوں میں بعد میں جب وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں وہاں جا کر اگر بیٹھتے ہیں تو ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا ان لوگوں کا جو کہ ایسی بات کر رہے تھے. یہ نصیحت جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے تمام مومنین کے لیے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کی روش اختیار نہ کریں. یعنی اس میں ان کے لیے کوئی سزا یا ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے اگر وہ ایسی محفلوں سے اٹھ جاتے ہیں اور بعد میں جب کہ وہ نارمل کچھ اور بات کر رہے ہیں شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. یہ صرف ایک یاد دہانی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو کر رہے ہیں ایسی باتیں ان کے حساب میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ان باتوں کو برا سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. اور مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، تو ان کو یہ ابھی نہیں اپنے لیے اتنا بھی مشکل اس چیز کو نہیں بنانا چاہیے کہ اپنے پر یہ فرضی کر لیں کہ ان نافرمان جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان سے بحث و مباحثہ کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر کے ان کو قائل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے ہر بے تکی اور لغو بات کا جواب، ان کے ہر اعتراض کا جواب ضروری دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ ماننا اور سمجھنا ہے نہیں. جس موڈ میں وہ اس وقت ہوتے ہیں وہ الٹا اور مذاق ہی اڑاتے چلے جائیں گے. تو ایسے لوگوں کا فرض صرف یہ ہے کہ جب وہ گمراہی میں انہیں کسی کو بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جس وقت دیکھیں کہ وہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہے اور آپ کی بات کو اس وقت سیریسلی سنے گا تو اس وقت انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کریں. لیکن اگر وہ نہیں مانیں اور جھگڑے اور بحث پر اتر آئیں تو پھر ان کے ساتھ اپنی قوتیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ ان سے اس کا حساب اللہ کے پاس نہیں ہوگا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے دینہم، اپنے دین کو، لعبن، کھیل، ولہون، اور تماشا، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے. یعنی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے اتنا بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نصیحت تو ضرور کرو لیکن اس کے بعد ان کو
ان کے حال پر چھوڑ دو، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے صرف کھیل کے لیے نہیں بنائی ہے کہ جس کو میں صرف دل بہلانے کے لیے انسان آیا اور اپنا دل بہلاتا رہے اور کھیلتا رہے اور چیزوں کو استعمال کرے، بلکہ یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو کہ حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو ان تبصلا نفسم بما کسبت، یہ اس لیے ہے تاکہ گرفتار کیا جائے اس شخص کو جو بھی اس نے کمائی کی ہے، یعنی جس کا جو عمل ہے، جس نے جو کمائی کی اس بنا پر اس کو پکڑا جائے گا۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا ولیون ولا شفیع، نہ تو کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تو ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے نصیحت نہیں کی اور اپنے جو کچھ کام وہ کر رہے ہیں ان کی بنا پہ وہ پکڑے جائیں۔ تو نصیحت ان کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا پھر کوئی بھی ان کا مددگار اور ان کا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کس دھوکے میں ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اگر ان کو نصیحت کی جائے اور اگر وہ سنبھل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات تو روز روشن کی طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سفارش کرنے والا یا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ اور اس دن اگر وہ بدلے میں دینا چاہیں گے، تمام کچھ ہر چیز معاوضے میں دینا چاہیں، جو کچھ بھی وہ بدلہ دینا چاہیں گے، کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا یؤخذ منہا، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا بدلے میں ان سے، جو کچھ بھی دینا چاہیں، کیونکہ اس دن تو ان کو سب چیزیں جب سامنے نظر آ جائیں گی اور وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا آج مددگار نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بدلے میں سب کچھ ہی دینا چاہیں گے ان کو، جو کچھ بھی ان کے پاس ہو، یعنی زمین آسمان کے خزانے بھی اگر ان کے پاس ہوں تو وہ بھی وہ بدلے میں دینا چاہیں گے، لیکن اس دن ان سے کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، جبکہ دنیا میں کچھ بھی نہیں مانگا جا رہا، صرف ایک اللہ کی کو ماننا اور ایک اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے زندگی کا، جو احکامات ہیں ان پہ چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوئی معاوضہ، کوئی چیز ابھی بھی نہیں مانگی جا رہی، اور وہاں پر تو خیر کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کو ماننے بھی چاہیں گے تو اس دن یہ بات بھی ان کی جو ہے نا وہ نہیں مانی جائے گی۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو ابسلوا، پکڑے گئے، بما کسبوا، بوجہ جو انہوں نے کمایا، یعنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کمائی کی، جو کچھ زندگی گزاری جس طریقے سے، اسی کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کسبو یعنی بما کسبو، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ گناہ کمائے ہیں، تو اس دن کیا ہوگا کہ نہ ان سے کسی چیز پہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی مطلب ان کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا جو کہ وہ بدلے میں دے کے چھٹ سکیں۔ اور پھر وہی لوگ ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے جو کرتوت وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں ان کی بنا پہ ان کو پکڑا جائے گا، اور پھر ان کے لیے ہے شراب من حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے، یعنی جو جہنمیوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، جو کفر پر جنہوں نے زندگی گزاری اور حالت کفر میں ہی مر گئے، اب اگر وہ کچھ بھی دینا چاہیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر جب وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے لیے عذاب کیا ہے کہ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا، اور سخت دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، جو کچھ بھی وہ کفر دنیا میں کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ قل ان ادعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو کہ نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ کون کہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ میسج اللہ کا دیا جا رہا ہے
کہ مشرکین جو تھے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے جو بتوں کی پوجا کیا کرو، اور تم جو ہے ایک اللہ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد جو دین لے کر آئے ہیں، تم کیوں ان کا ساتھ دیتے ہو اور ان کی پیروی کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ ان بتوں کی جن کو کہ تم آنکھ کھولتے ہی تم نے دیکھا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ حاصل تھا، اور ہم اتنے اچھے حالات اور ساری ہمارے لیے جو بھی ان کو تو یہی لگتا تھا نا کہ جو کچھ بھی زندگی میں حاصل ہے وہ ان بتوں کی پوجا اور ان کی ہی عنایت کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا ہم ان لوگ کسی اور کو پکاریں، یعنی ان دیوی دیوتاؤں کو پکاریں جو کہ نہ تو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی ظاہر وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ وَنُرَدُّ، اور کیا ہم پھر جائیں عَلَىٰ عَقَابِنَا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا، جب کہ ہمیں ہدایت مل گئی تو اس کے بعد کیا ہم اپنی ایڑیوں پہ، یعنی ایڑیوں پہ پھرنے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ہی اپوزٹ اس میں آ جائیں، یعنی ایڑیاں جو ہیں بالکل پیچھے کا ہے نا، اگر ایڑیوں کے طرف پلٹیں گے تو کیا ہوگا، جو پیٹھ والا حصہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دین کو، اللہ کے دین کو پہچان گئے ہیں، اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچان گئے ہیں، اور یہ بھی جان گئے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت کا ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ تو اب کس طرح سے تم یہ توقع ہم سے رکھتے ہو کہ ہم ان کو، ان دیوی دیوتاؤں کو پکاریں یا ان سے مدد مانگیں جو کہ ہمیں کسی قسم کا بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اور اصل میں جو ڈفرنس ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ تو یہی ہے نا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو اور تم جو ہو وہ اتنے سارے بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو۔ تو یہی تو بنیادی فرق ہے۔ اگر ہم ان بتوں کو ماننے والے ہی ہوتے تو پھر اللہ کو کے ماننے والے کیسے بن سکتے تھے؟ کالذی تحوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ایسے شخص کی مانند ہو جائیں، یعنی ہم اس طرح ہو جائیں اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد، اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ کی رہنمائی کے بعد ہم اس شخص کی مانند ہو جائیں جس کو کہ شیطان نے راستہ ہی بھلا دیا ہے۔ تو جب اب ایک واضح اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے اور اللہ نے جو سیدھے راستے کی طرف ہمیں، جو اللہ کے سے ہمیں قریب کرنے والا جو راستہ ہے اس کی ہمیں ہدایت مل گئی ہے، تو اس کو چھوڑ کے ہم تمہارے جیسے بن جائیں کہ ہاں تمہارا حال تو ایسا ہے کہ جیسے کسی ویرانے میں، کسی بیابان میں کوئی شخص راستہ بھول کے بھٹک جائے۔ تو جب کسی کو صاف راستہ نظر آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ اس ویران بیابان میں جا کر کیوں بھٹکے گا؟ قافلے راستہ جب صحرا میں سفر کرتے تھے اور قافلے راستے سے بھٹک جاتے تھے تو ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ کسی طرح سے کچھ راستے کا سراغ، کچھ راستے کا نشان مل جائے تاکہ وہ اس راستے پہ آ جائیں جو ان کو کسی آبادی تک یا ان کی منزل تک لے جائے۔ تو بالکل یہاں پر وہی بات کہی انہوں نے کہ جب ہمیں اس راستے کا، اس ہدایت کے راستے کا نشان مل گیا ہے، اس کے اوپر چلنے ہم نے شروع کر دیا ہے، تو اب ہم تمہاری بات مان کے ویسے کیوں ہو جائیں کہ ان لوگوں کی طرح جن کو شیطان نے سب کچھ بھلا ہی دیا ہے، راستہ ہی بھلا دیا ہے، اور وہ حیران پریشان ہیں کہ کس طرف جائیں، ان کو کوئی راستہ نہیں سوچ رہا۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف، وہ ان کے ساتھی جو ان کو سیدھے راستے کی طرف پکارتے ہیں، ان کی طرف بھی ان کی آواز بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، یعنی اتنی وہ ایک ایسے راستے پہ کھو گئے ہیں شیطان کے بتائے ہوئے کہ جو ان کے سنسیئر، ان کے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں، اس راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں جس راستے پہ وہ چلتے ہیں، اور شیطان کے راستے سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو
اس راستے ان آوازوں کی، ان کی اس پکار کی، ان کی اس دعوت کی بھی کوئی ان آواز اور بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہی ہدایت جو ہے وہی اصل ہدایت ہے. یہاں پر اصل میں ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آپس میں جو کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کا ساتھ، اچھی محفلوں میں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے بچاؤ کے لیے وہ بھی ایک ڈھال ہے. اس طرح سے کہ اگر کبھی فرض کریں کہ شیطان کا کوئی بہکاوا یا کوئی حملہ یا وسوسہ دل پہ اثر انداز ہونے لگتا ہے تو وہ سنسیئر دوست جو اللہ کے نام پہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے تو پھر اچھے لوگوں کا ساتھ، اسی لیے تو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دین پہ چلنے والا یا اچھے کام کرنے والا غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ جو ہیں اس کو الٹے سیدھے کاموں میں الجھا لیتے ہیں، نماز کے وقت باتوں میں لگا لیا، اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے کام جو کہ وہ اچھے کرتا تھا آہستہ آہستہ اس سے چھٹنے لگتے ہیں کیونکہ پوری صحبت کا اثر برا ہوتا ہے. تو ایسے وقت پہ جو اس کے وہ ساتھی ہیں، جو اس کے سنسیئر ساتھی ہیں، جو دین کے نام پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کو، ان کی خیر خواہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جب تو وہ ان سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو واپس پلٹا کر لے آئیں اس راستے کی طرف جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ تھا جس پہ یہ چل رہا تھا. تو اچھے دوست جو ہیں ان کی بھی نشانی یہی ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب بلایا جاتا ہے ہدایت کی طرف اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں تو ہدایت اللہ کی ہی ہے، اصل میں جو صحیح راستہ سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کی طرف جانے والا ہی راستہ ہے، تو اس کی طرف پلٹ آؤ. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم اسلام لے آئیں اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کی رضا کے آگے راضی ہو جائیں. اسلام نام اسی کا ہے کہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات پیچھے رہ جائیں اور اللہ کی جو رضا ہے اس کو تسلیم کر کے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے. تو ان لوگوں سے یہ کہو کہ تم جو غلط راستے کی طرف جا رہے ہو تو اصل راستہ تو یہی ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اصل ہدایت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور ہم تو پہلے ہی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں. ہم تو اسلام لا چکے ہیں اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسلام لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اب اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے ہیں. جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی دشواریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، ہم اس کو خوشی خوشی جھیل لیتے ہیں اللہ کی رضا سمجھ کے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا اور آخرت کا اجر بھی ہے. تو ہم اللہ کے لیے ایمان لا کے اس کے راستے پہ، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہم تو بن چکے ہیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرتے رہو اس سے، وہ ذات جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اصل تو اللہ کے سامنے تو اکٹھا ہونا ہے نا سب کو. وہ دن آئے گا جس دن سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور اس دن سے خوف رکھتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور نماز کی تاکید آپ دیکھیں یہاں پر بھی نماز کی خاص تاکید کی گئی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں نماز کی اہمیت کا، کیونکہ مومن اور کافر کے بیچ کا فرق جو ہے نا وہ نماز واضح کرتی ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والا مومن جو ہے نا وہ ظاہر ہے بالکل الگ ہے کافر سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی نماز قائم کرنے سے مطلب یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھو. یعنی اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں پہ
غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنے کو بہت دیندار سمجھ کے بے فکر نہ ہو جاؤ اپنے اعمال کی طرف سے، بلکہ ہر نیکی اور ہر عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھو۔ اور وہ ذات ہے جس کی طرف سب کو جمع ہونا ہے، تم سب اسی کی طرف جمع ہوگے قیامت کے دن۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے نا، یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی خود بخود بننے والی چیز نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت، باقاعدہ ایک اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوئی ہے، اور اس کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ انسانوں کو آباد کرنا، اور پھر انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرنا، اور پھر ان میں سے کون اس ہدایت کے راستے پہ چلنے والا ہے اور نہیں، یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام بنایا گیا، انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے یہ کوئی ایسی معمولی چیز یا معمولی بات نہیں ہے، یا خود بخود بننے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ حق یا ٹھیک ٹھیک یا درست طریقے سے، بالحقی، بالکل، یعنی ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے۔ زمین میں بھی ہر چیز اور نظام آپ دیکھیں، چاہے وہ پانی کا نظام ہو، چاہے سورج کی روشنی پہنچنے کا نظام ہو، چاہے دن اور رات کے ہونے کا نظام ہو، ہر چیز کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ موسموں کا آنا جانا، سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہیں، ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، تو یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، جو کہ بالکل درست اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ہو جائے، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے، اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، تو اس دن اس کے حکم پر یہ لپیٹ دی جائے گی۔ آگے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے رجسٹر جو ہیں وہ لپیٹے جاتے ہیں، یعنی فولڈ کیے جاتے ہیں نا، طے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا تومار اس کو کہتے ہیں، جو بڑے بڑے کاغذوں کے پلندے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے، کبھی جیسے پرنٹر وغیرہ سے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ نکلتے چلے آ رہے ہیں نا، تو ان کو کس طرح لپیٹا جاتا ہے نا، اس طرح سے زمین اور آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے لیے صرف اس کو کن کہنا ہوگا، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے کن کہتے ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، بات اسی کی ہے سچ، صرف اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے ہے ہر بادشاہت، تمام بادشاہت، یعنی بادشاہت تو صرف اسی کے لیے ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایگزیکٹ شکل تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا بغل کی طرح ہوگا، اندازہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح اس کی کے لیے بتایا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں، یعنی دیکھیں اسی پوزیشن میں انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب ان کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے اور وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو اب جب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ سور پھونکا جائے گا، تو پہلے سور کو پھونکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، اور سارا دنیا میں جو بھی نظام ہے یہ سب درہم برہم ہو جائے گا، اور قیامت کی جو منظر کشی ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے کہ اس دن جو ہے جو جتنے زندہ ہیں لوگ وہ سارے کے سارے مر جائیں گے،
اور ایسی وحشت ہوگی اس سور کے پھونکتے ہی کہ آگے سورہ حج میں آیا ہے اور مختلف جگہ پہ جہاں قیامت کا بیان ہے کہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ بچوں کو ان کی گودوں سے گر جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. یعنی اتنی وہ آواز ایسی ہوگی، وہ ایک چنگھاڑ سور کی ایسی ہوگی جو کہ پوری دنیا کو جو ہے نظام کو وہ ختم کر دے گی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. اور لیکن جو قبر میں لوگ ہیں ان کو اس سور کا کچھ پتہ نہ چلے گا، کیونکہ یہ زندہ لوگوں کے لیے یہ سور پھونکا جائے گا، دنیا کو ختم کرنے کے لیے پھونکا جائے گا. اور مومن جو ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ کافر ہوں گے جو اس دن کی سختی کو برداشت کریں گے. اس سے پہلے ہی تمام مومن جو ہیں اللہ کے حکم سے اٹھا لیے جائیں گے، مطلب ان کو سب مر جائیں گے. دنیا میں اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا جب یہ ہوگا. تو وہ پہلا سور پھونکنے پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب مر جائیں گے. اور سب کے مرنے کے بعد ہر طرف جو ہے ظاہر دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان اور زمین کو لپیٹ لیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی. پھر وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے آخر میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی. جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام جو فرشتے، چاروں فرشتے ہیں، ان چاروں کو بھی موت آ جائے گی. اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ ہر طرف صرف سناٹا ہوگا. کیا منظر ہوگا وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کیا ہوگا. لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ صرف اللہ کی ذات اکیلی باقی رہ جائے گی، بالکل جیسے کہ ہمیشہ سے ہے. بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے وہ ذات ہے، ان سب چیزوں سے پاک وہ ذات ہے. اور وہ ہر طرف یعنی ان جو مخلوق اس نے پیدا کی تھی، فرشتے ہیں یا انسان ہیں، ان سب کو پیدا کرنے سے پہلے جس طرح وہ اکیلا تھا، اسی طرح جو ہے وہ اس وقت بھی اکیلا ہی ہوگا. ہر طرف کہیں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر طرف سناٹا ہوگا، سناٹے کی آواز ہوگی. پھر اس دن وہ فرمائے گا کہ میں واحد و قہار ہوں. اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا، آواز زور سے آواز دے گا کہ آج کہاں ہے، کون ہے وہ جو غرور اور تکبر اور کرنے والے، اپنے آپ کو جبار سمجھنے والے، آج سب کہاں ہیں؟ ظاہر ہے ہر طرف سناٹا ہوگا، کہیں پر کچھ نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہ سوال کرے گا اور کہے گا کہ میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں، آج کون بادشاہ ہے؟ لیکن کہیں کوئی جواب نہ ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا کہ میں ہی ہوں واحد و قہار، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہوگا نا اس وقت. تو جب یہ سور پہلا پھونکنے کے بعد یہ منظر ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا. اور اس دوسرے سور کو پھونکتے کے ساتھ ہی پہلے فرشتے اور انسان زمین سے ایسے اگنے لگیں گے، جتنے آج تک جو مر چکے ہیں وہ سب کے سب ایسے نکلیں گے جیسے بارش کے بعد درخت اور پودے پتے نکلتے ہیں نا پھوٹ پھوٹ کے. اس طرح سے یہ انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ. اصل میں سور پھونکنے کی ایکچوئل صحیح جو کیفیت ہے وہ جو ہمیں حدیث اور اس سے جو ملتا ہے وہی ہم بتا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ ہے، بس اتنا ہی مین ہے کہ پہلا سور پھونکنے پہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اور نہیں، اس کے بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی مدت ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے. جس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ اثر نو زندہ ہو جائے گی اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور وہاں جمع ہو جائیں گے. تو اس دن جو ہے غیب جو ہے وہ سارا غیب کا جاننے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. آج بھی وہی ہے اور اس دن بھی وہی ہے. جو سب مخلوق سے چھپا ہوا ہے، جو پوشیدہ ہے
ایک دوسرے کے حال سے کوئی واقف نہیں ہے، اور کب سے زمین بنی ہے اور کب سے کب تک آخر تک کتنے انسان ہوں گے، ان سب کے حال سے اور ان سب کے جو بھی اعمال ہیں ان سے واقف جو ہے غیب کا علم وہ اللہ ہی کے پاس ہوگا، وہ شہادہ، اور وہ سب کچھ بھی جو گواہیاں ہیں لوگوں کی جو موجود ہوں گی ان کو بھی سب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور سب کے حال کی خبر رکھنے والا ہی وہی ذات ہے۔ یہاں پر الحمدللہ آپ کی تفسیر آیت نمبر 73 تک کمپلیٹ ہو۔